अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो आप शुरू में मेरे हाथ में चाय का कॉफ देख रहे हैं, इसमें दूध पत्ती है। मैं कैमरे के सामने दिखा नहीं सकता, नीचे रुड़ जाएगी। और ये मुझे तेज पत्ती वाली चाय नहीं मिलती, यहाँ पे दूध पत्ती मिलती है। और इसमें नेगेटिव पहलू ये है कि चूंकि तेज पत्ती वाली चाय दानिश्वर पीते हैं और पा जुनैद मेरी जेलिसी में ऑर्डर कर देता है कि इसे दूध पत्ती दें, ताकि ये गुजराले का पलवान ही लगे, दानिश्वर न लगे। दूध पत्ती के हवाले से मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक बंदा बेचारा फौत हो रहा था, अस्पताल में पड़ा हुआ, तो उसने मरते हुए अपने बड़े मुंडे से कहा कि बेटा, डिफेंस वाली 20 कोठियां जो हैं वो तेरी हैं। उससे छोटे से कहा कि पुत्र, गुलबर्ग वाली 18 कोठियां तेरी हैं। वाह। उससे छोटे से कहा कि पुत्र, कैवलरी ग्राउंड वाले 25 बंगले तुम्हारे हैं। उससे छोटे को कहा कि 2 होटल जो है फरोईपुर रोड पे, वो दोनों तेरे हैं। और उसके बाद वो बेचारा फौत हो गया। पास जो नर्स खड़ी थी, उसने उस भाई की बेगम से कहा कि आपका खामद बहुत अमीर आदमी था, देखे कितनी जायदाद अपने बच्चों में बांट के गया है। उस बंदे की बीवी कहने लगी कि नर्स पुत्र है, ये अमीर बंदा नहीं था, ये दूध बेचता था। ये अपने जो गाहक थे वो अपने पुत्रों में तकसीम कर रहा था। एनी एक्सटेंशन? दूध में तो पानी की एक्सटेंशन हो सकती है, बात की तो नहीं हो सकती। चलें, आज की आपको पहली खबर सुनाती हूँ। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हफ्ते में 3 दिन सस्ता बाजार लगाया जाएगा। बहुत अच्छे जनाब वजीर खुराक साहब। हजूर, अब तो हफ्ते में दिन नहीं मुक गए हैं जितने आपने बाजार बना लिए हुए। खुदा के वास्ते बाजार बनाना छोड़े, महंगाई के कोई बंदोबस्त के पीछे पड़े, को कीमतें नीचे करें। हजूर, बेशक सोमवार बाजार हो, पावे बुधवार बाजार हो, पावे मंगलवार बाजार हो, चीज सस्ती ना लगे तो क्या फायदा उस वार का। हजूर, और जनाब अब तो हांडी इतनी महंगी हो गई हुई है कि गरीब आदमी सारा दिन सेंध में बैठ के गाता रहता है। जिस दौर में बिक जाए 100 रुपए किलो आलू, उस दौर का वजीर आयम वजीर खुराक का है खालू। वाकई सीरियसली? नवाज शरीफ साहब बिलाल यासीन साहब के करीबी रिश्तेदार हैं, खालू ही है मेरे। यार मैंने तो वैसे ही कॉमेडी की थी, ये काट देना। बिल्कुल नहीं काटना ये। यार मैं कुछ और कहना चाह रहा था। मेरा शेर था कि जिस दौर में 100 रुपए के मिले टमाटर 3.25, उस दौर के वजीर खुराक का नाम है बिलाल यासीन। बिलाल यासीन, बिलाल यासीन। लो, पक्का कर रहा है ये। और यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपना बिलाल साहब, हजूर, ये सस्ते बाजार हर दुनिया के कोने कोने में मौजूद होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। बिल्कुल। मगर सस्ता बाजार उसे कहते हैं जहाँ सस्ती चीज मिले और क्वालिटी की चीज मिले। बिल्कुल। ये भी जरूरी है। यहाँ पे तो इतनी बुरी क्वालिटी की चीजें जो हैं वो थोड़ी बहुत ही सस्ती होती हैं। क्वालिटी उन चीजों की ऐसी होती है कि दरमियाने दर्जे का बंदा भी अमान से, जैसे लंडे बाजार में जाते हुए घबराता है ना, या शर्मिंदगी महसूस करता है, इस तरह हमारे पाकिस्तान के सस्ते बाजारों में जाते हुए लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यकीन करो, वो सब्जी इतवार बाजार में लाके बेची जाती है जिसके बारे में डॉक्टर कह देते हैं ना, इसने नहीं बचना, इसको लाहौर ले जाए। हाय हाय हाय, ये तुमने तो मजाक से कहा है ना। वाकई वो सब्जी लाहौर ले आते हैं, क्योंकि लाहौर ऐसा एक शहर है जहाँ हर चीज बिक जाती है। और फिर वो वाकई नहीं बचती, बिक जाती है। नहीं, वो बिक जाती है, लोग बेचारे खा लेते हैं। यार ईमान से मैं तुम्हें बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि यहाँ एक जगह पे, मैं नाम नहीं लूंगा, चलो उस गरीब की भी रोटी रोजी लगी हुई है, एक बंदा एक चीज बेचता है तवे के ऊपर। अल्लाह जानता है आज तक मुझे उस चीज का नाम ही नहीं पता चला क्या कुछ है। वो सालन सा नमक मिर्चियां को प्याज प्यूज कोट के, जो चीज सस्ती होती है ना बाजार में, वो सारी बेचारी कोट के ना विच लून मिर्चें डाल के तो लोगों को देता, और रश लगा होता है, लोग खा रहे होते हैं। क्या करे यार, माड़ा बंदा, हद हो गई है। माड़े बंदे बेचारे को तो कप दूसरा नहीं देते चाह का। यार तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा जी, अगली खबर सुने।
بھارتی وزیر داخلہ نے الزام لگایا ہے کہ انڈین مجاہدین پاکستان سے مالی مدد لیتے ہیں. کس نے کہا یہ؟ بھارتی وزیر داخلہ. لو جی، اس بندے کا میں نے آج تک فوٹو شوٹو تو نہیں دیکھا ہوا، مگر مجھے یقین ہے کہ لازماً اس کا منہ تیل سے بھرے ہوئے جندرے جیسا ہو. تمہاری چھٹی حص تمہیں بتا رہی ہے. ظاہر ہے میرے جیسے بندے کی چھٹی اس نے جھکتے ہی سوچنی ہے، اور یہ تو نہیں نہ سوچنا کہ پاکستان کو چین کیسے بنایا جائے. وہ تو چنگے بڑے لوگوں سے نہیں بن رہا تو میں نے سوچ کے کیا کر لیں. یہ اس طرح کی باتیں تو بریلینٹ بندے ہی سوچتے ہیں. چلو یہ ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال دو. میں نے بریلینٹ کہا ہے، زیادہ ایفیشنٹ نہ بڑھو. جو بندہ پینٹ پا لیتا ہے وہ بریلینٹ بن جاتا ہے. میں نے تو شلوار قمیض پہنی ہے، پینٹ تو تم نے پہنی ہوئی. آج پہنی ہے نا میں نے. بھائی جان جناب، یہ جو آپ موردے الزام لگا رہے ہیں نا ہم پہ، ہم تو کئی سالوں سے یہی رونا رو رہے ہیں، آپ ہماری بات ہی ہمیں کہہ رہے ہیں. حیور، یہ جو پاکستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے، یہاں کی پونے سے زیادہ جو عوام ہے اس کو یہ پکا کیا کون سا یقین ہوتا ہے، پختہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ آپ لوگ ہمارے ادھر کروا رہے ہیں. اچھا، تمہیں اس بات کا بھی پختہ یقین ہے کہ وزیر موصوف کا منہ جو ہے وہ تیل سے بھرے ہوئے تالے جیسا ہوگا؟ یار اس میں کون سا شک ہے؟ چلو اس طرح کا نہیں ہوگا تو زیادہ سے زیادہ موبلل میں تلے ہوئے پکوڑے جیسا ہوگا، یا وہ نہیں ہوگا تو چلو زیادہ سے زیادہ میلے میں بکنے والے میٹھے لڈو جیسا ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وہ بھی نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اب مربے والی ہریڑ سے زیادہ میں نہیں سوچ سکتا. بس امریکہ نے ڈرون حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کا پاس نہیں کیا. سرتاج عزیز صاحب اب اس کے سوا کیا بھی کہہ سکتے تھے بیچارے، اور کیا ایسے رہے ہیں جیسے چھوٹے پوترے کی بات کر رہے ہیں. سرتاج عزیز صاحب، چاچو جان، آپ ماشاءاللہ شریف آدمی ہیں اور پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہے، مگر جناب وہ بھی امریکہ ہے. حیور، امریکہ کس بات کی یقین دہانی اور کس چیز کا پاس کرتا ہے؟ وہ صرف اپنی مرضی کرتا ہے. آپ تو جناب پاکستانی ہیں، امریکہ تو مرضی میں ایسا ہوا ہے کہ ان کی سکی اولاد 18 سال کے بعد اپنی مرضی کر جاتی ہے. آپ تو پھر پاکستانی چاچو ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ. ارادے جن کے پختہ ہو، نیر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز قرضہ لینے سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. نظر جن کی ڈالر پہ ہو. سیدھی بات ہے، جتنی دیر اس سے ڈالر لے کے کھا رہے ہیں جناب، وہ جو مرضی کرے. کیا ہم کر سکتے ہیں سوائے سیاسی بیانات دینے کے اس کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پہلے جناب اپنا ڈالر پیدا کرے، خود ہی نہ بیچ، ڈالر میں نام پیدا کر. مقابلے کے امتحانات کے بدترین نتائج، 11,400 میں سے صرف 238 امیدوار پاس ہوئے. 11,400 امیدواروں میں سے صرف 238 پاس ہوئے. 38. اس دن کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے بتایا نا میں سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھا تھا تو رہ گیا تھا، تو آگے سے کہہ رہا ہے تم ہو ہی نہ لائق. ایسی بات نہیں ہے. آج تمہیں سمجھ آئی ہے؟ میں جمہوریت پسند ہوں، اکثریت کی طرف میں جاتا ہوں. 11,500 بندہ فیل ہوا ہے، صرف 238 پاس ہوئے. اس دن میں نے اس سے پوچھا تھا واقعی تم مقابلے کے امتحان میں بیٹھے تھے؟ کہتا ہاں ہو رہا تھا مقابلے کا امتحان، میں وہاں بیٹھا تھا. باہر نہیں بیٹھا تھا، اس کے بیچ میں بیٹھا تھا، کمرہ امتحان کے بیچ میں. ہاں، میں نے ادھر اپنے آپ کو دورہ ڈال لیا نا. اور نگرانوں نے پکڑنا شروع کر دیا، اس کو کیا ہوا ہے، پکڑو اس کو، بٹھاؤ، ادھر کون ہے یہ؟ انہوں نے مجھے ادھر بیچ میں بٹھا دیا. میں نے کہا لو جی، تھوڑی دیر میں بیٹھا رہا، ادھر پانی شانی پیا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، پھر انہوں نے مجھے باہر نکال دیا. میں نے کہا میں ادھر سے گزر رہا تھا تو گرمی کی وجہ سے مجھے دورہ پڑ گیا. کہا رہا کہ میں نے قسم اٹھا لی کہ میں سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھا ہوں. بیٹھ کے تو میں آیا تھا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پھر تو واقعی بیٹھے ہیں. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ بیٹھا ہوں سی ایس ایس کے امتحان میں. ہاں، ایک دفعہ تو مجھے دورہ پڑ گیا تو اٹھا کے وہ خود اندر لے گئے نا، انہوں نے اندر بٹھا لیا. ایک دفعہ میں کسی سٹوڈنٹ کو پھرا پھینکنے گیا تھا، وہ بوٹی ہوتی ہے جو، ادھر انہوں نے پکڑ کے مجھے بٹھا لیا، پھر بیٹھا. ڈبل بیٹھا ہوں میں سی ایس ایس کے امتحان میں. ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
जिन कबूतरों के डोप टेस्ट पॉजिटिव आए उन पर पाबंदी लगाई गई है। हाय हाय हाय, वो तो अफ्रीका का शुएब अख्तर ही हुआ ना कबूतर। यार पाज जुनैद, मैं एक चीज देख के हैरानी हो गई हूँ यार। हमारे मोहल्ले में एक रहता था चाचा खाला, चाचा खाला, खालिद इसका नाम है, खाला खाला उसे कहते हैं यार। वो दुबई चला गया है कबूतरबाजी का उस्ताद मुकर्रर होके। कहते हैं जी उधर कोई कबूतरबाजी के शौकीन हैं, उन्होंने अपने पता नहीं कबूतरों की ट्रेनिंग के लिए या किस लिए उसको वहां पे मुलाजिमत दे दी है खाले को, और वो 1.5 लाख रुपए महीने पे वहां पे गया है। तो तुम्हें किस बात का अफसोस हो रहा है कि तुमने चांस मिस कर दिया? यार मैं कबूतर हूँ, चांस क्या मिस कर दिया, मेरी तरफ से चला गया। तो तुम्हें अगर कबूतरों के बारे में इल्म होता तो तुम भी 1.5 लाख में चले मुझे गए। नहीं इल्म, मुझे तो कबूतर देख के डर लगता है, ऐसी चूंडी मारता है वो, कॉक 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 कॉक। कबूतर नहीं काटता, तोता काटता है। यार कबूतर भी काटता ही होगा, उसे चोंच नहीं लगी हुई, उसके का दांत को कीड़ा लगा हुआ, नहीं काटता वो कबूतर का दांत। हाँ तो और क्या, ये काटते हैं ये परिंदे जो होते अच्छा, हैं, इनको जब पकड़ते हैं तो ये आगे से काट लेते हैं। सिर्फ ये तुम्हारा चाचा खाला नहीं, और भी बेशुमार पाकिस्तानी है, और खास यार तौर मेरा पर चाचा नहीं है वो, उसको मोहल्ले में मोहल्ले चाचा खाला चले कहते हैं। पूरे मोहल्ले का चाचा खाला। हाँ, मैं इस तरह के नालायक चाचे का भतीजा नहीं बनता जो कबूतरबाजी करता है। यार ये कबूतरबाजी के साथ जो नालायकी का एक तस्वर आता था ना, ये अक्सर बदल चुका है। और पहली बात तो ये है कि कबूतरबाज जो है ना हमारे यहाँ, वो कबूतरबाज के लफ्ज से थोड़े से एनॉय होते हैं, वो पसंद नहीं करते। अब वो कबूतर परवर कहलाते हैं। जितने परिंदे पालने वाले हैं ना उनका वकील बन गया, क्योंकि खुद तोते पाल बैठा है। एग्जैक्टली। अब जो परिंदे रख के बैठा है वो उसको ये यार कमिश्नर पे मेरी बात नहीं तो पड़े। अच्छा ये कि तोते क्या जाहिल लोग पालते हैं? जाहिल ही पालते हैं। अब ऐसे बोलते जा रहा हूं, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत तालीम याफ्ता लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरान हैं, बिजनेसमैन हैं, वो ये परिंदे पालने का शौक रखते हैं। नहीं, ये जो अभी इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर तैनात हुआ है मुजाहिद शेरदिल, ये कबूतरबाजी की वजह से हुआ है तैनात, ये वाशिंगटन से तो नहीं पड़ा हुआ। भाई मैं तुम्हें 20 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बता सकता हूँ जो बर्ड लवर हैं, फैंसियर हैं, घरों में परिंदे पालते हैं। लेकिन ये जो कबूतरबाजी की तुम बात कर रहे हो, पहली बात तो है कि कबूतरबाजी अब जो ये लफ्ज जो है ये अपने मफहूम में इसमें तब्दीली आ चुकी है। पूरी दुनिया में अब ये एक ट्रेड बन चुकी है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। कबूतर कहना शुरू हो गया। मैं तो बताऊं, बेल्जियम इस वक्त दुनिया में पिजन के हवाले से सबसे जो बड़ा हब है, सेंटर है, वो बन चुका है। बल्कि मुझे याद है कि कुछ दिन पहले बेल्जियम में एक कबूतर फरोख्त हुआ है, बोल्ट नामी, उसकी, और चीन के किसी बिजनेसमैन ने खरीदा। पता कितने का खरीदा है? कितने का जी? $4.25 लाख में। अमेरिकी डॉलर में पता कितने बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी में? जरा तब्दील करके देखो कितने। ये मेरा ख्याल है 4.5 करोड़ रुपए बनते हैं। नहीं तुम ठीक कह रहे हो, रोल्स रॉयस वालों ने कबूतर बनाने शुरू कर दिए। सही बात। उससे भी ज्यादा दिलचस्प तुम्हें बात बताऊं कि जब ये बेल्जियम का ये बोल्ट नामी कबूतर चाइना पहुंचता है तो वहां पे किसी एयरपोर्ट पे चीनी ऑफिशियल्स उसको रोक लेते हैं। नहीं, शेख रशीद को भी रोक लिया था इंडिया के बॉर्डर पे। रशीद कहां से आगे? नहीं जी, इतना महंगा कबूतर है, मसाले तो तुम ऐसे ही दे रहे हो ना इसकी। सुनो तो सही। उसके बाद बेल्जियम के नायब वजीर आजम ने और वहां के वजीर खारजा ने चीनी ऑफिशियल्स को खुद फोन किया, यानी उनकी इंटरवेंशन के बाद वो कबूतर रिलीज हुआ है। देखो कैसा अहम कबूतर है ना। शेख रशीद को जब किसी ने रोका था तो किसी ने फोन नहीं था किया, कबूतर के लिए किया उन्होंने फोन। वाह वाह। और तुम कह रहे हो ना पाकिस्तान में इस वक्त ये जो पाकिस्तान पिजन क्लब है, ये इतना अमीर क्लब है, यानी करोड़ों रुपए की इनामी जो रकम है वो करोड़ों रुपए में पहुंचती है। अगर पाकिस्तान के तकरीबन हर जिले में ये कबूतरबाजी के मुकाबले होते हैं और अगर इनकी मजमूई रकम का अंदाजा लगाया जाए तो वो 33 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाती है इनामी रकम। इस पर जुआ भी होता है, उसको माइनस कर दिया जाए, अगर जायज उसको सिर्फ इसकी इनामी रकम का अंदाजा लगाया जाए तो वो 33 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। इतनी पैसे शाहरुख फिल्म के लेता है। लेकिन कबूतर ना हुआ ये तो शाहरुख। जीतने वाला जो कबूतर है वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रेस है उसमें 30 लाख रुपए वसूल करता है। हाय हाय हाय। और एक जो कबूतर है, जो हाई फ्लाई कबूतर है, उनके बारे में कहा जाता है 18 घंटे तक
یہ فضا میں چکر لگاتے ہیں. ہاں اڑتے اڑتے مر بھی جاتے ہیں ہاں مر بھی جاتے ہیں. یہ جو حیوانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس بات پر احتجاج بھی کرتی ہیں کہ جناب یہ کھیل ٹھیک نہیں ہے اخلاقی حوالے سے, کیونکہ کئی کبوتر جو ہے وہ دم توڑ دیتے ہیں فضا میں ان کو. اور پھر اس میں اب یہ بھی آ گیا ہے, کبوتروں میں بھی ڈوپنگ آ گئی ہے. پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ میں ایک مقابلہ ہوا ہے, اس میں کبوتروں کے ڈوپ ٹیسٹ ہوئے ہیں. جن کبوتروں کے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں ان پر پابندی لگائی گئی ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ تو افریقہ کا شعیب اختر ہی ہوا نا کبوتر. اچھا جی, یہ جو ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ٹانگوں سے پکڑ کے بالٹی میں ڈبو کے دیکھتے ہیں ڈوپ ٹیسٹ؟ یہ تو تم کبوتر بازی کی باتیں سنا رہے ہو نا. مجھے کسی دوست نے یہ بھی سنایا تھا, اس وقت بھی مجھے چکر آئے تھے. کیا اس نے کہا کہ 2012 میں یہ جو کبوتر بازی کا عالمی کپ تھا نا جی, میچ ٹورنامنٹ, وہ سیالکوٹ میں ہوا تھا پاکستان میں, اور 15 ملکوں سے کبوتر باز وہاں پہ آئے تھے مقابلے کے لیے. جی جناب. اور بھائی لاکھوں ڈالر مالیت کی جو ریسیں ہوتی ہیں, صرف برطانیہ کے اندر سالانہ 48 قسم کی ریس ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور دنیا میں جو سب سے بڑی پیجن ریس ہوتی ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوتی ہے, اس کی انعامی رقم $13 لاکھ ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ اتنی رقمیں کبوتروں کی ایویں نہیں بنی. کبوتر کی اہمیت فلمی ہیروئنوں نے بنا دی ہوئی ہے. کبوتر کے تو ترلے کرتی رہی ہیں, واسطہ ہی رب تا تو جاویں وے کبوترا, چٹھی میرے ڈول نو پہنچاویں وے کبوترا وے کبوترا. اچھا, ایک اور جو نیگیٹو ٹیگ ہے کبوتر بازی کے حوالے سے پاکستان میں خاص طور پہ, وہ اس کے نتیجے میں ہونے والے لڑائی جھگڑے ہیں. ایک اخباری رپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پچھلے 20 برسوں کے دوران 2000 افراد کبوتر بازی کے نتیجے میں جو لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں ان میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ظاہر ہے جی, کوئی بھی ہابی ہو, کوئی بھی شوق ہو, اس میں پھر کئی فائدے بھی ہوتے ہیں, پھر کئی نقصانات بھی ہوتے ہیں. ناظرین, ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر شخص اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا ہے, کوئی اپنے آپ کو حکومت کے لیے ناگزیر سمجھتا ہے, کوئی اس معاشرے کے لیے سمجھتا ہے. اچھا جی, جنید صاحب, یہ اپنا کیانی صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں یہ اگلے مہینے میں, اور جناب چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. دونوں کی ریٹائرمنٹ چونکہ کنفرم ہو چکی ہے اور اناؤنس ہو چکی ہے, اس لیے میں یہ جرت کر رہا ہوں بات کرنے کی. یہ صرف ان کے حوالے سے نہیں میں کو بات کر رہا, ایک جنرل بات کرنی چاہ رہا ہوں کہ تمہارا کیا خیال ہے. مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے, ہمارے کھیل کے میدان, ہمارے تعلیم کے میدان, ہمارا میڈیا, ہر جگہ پہ میرا خیال ہے کمزوری جو ہے نا جی, وہ اس وجہ سے بھی پیدا ہو گئی ہوئی ہے کہ جو سینئر صاحبان ہیں وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے. 100% بات تمہاری درست ہے. میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وطن عزیز کو بڑے بڑے مسئلے درپیش ہیں, اس میں سے یہ اہم مسئلہ ہے. چلے اگر یہ اس فہرست میں نمبر 1 نہیں ہے, تو جو بڑے مسئلے ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ضرور ہے کہ اپنے عہدے سے چمٹے رہنے کی خواہش. یہ صرف سرکاری فوج, عدلیہ, بیوروکریسی وہاں تک محدود نہیں ہے. کوئی بھی شخص ہے, کسی بھی عہدے پر وہ براجمان ہے یا کوئی وہ پریولیج انجوائے کر رہا ہے سوسائٹی میں, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ساری زندگی اگر کوئی شہرت انجوائے کر رہا ہے اور اس کی شہرت کی ایک عمر ہے, تو وہ کوشش کرے گا کہ یہ جو میری شہرت کی عمر ہے اس کو کسی نہ کسی انداز میں دوام بخشا جائے. ہاں جی, اور یہ جو مشینری ہے نا, حکومتی مشینری, یہ بھی بیچاری بالکل بے یقینی کا شکار ہے, اور اس کا بھی کانفیڈنس لوز ہو چکا ہے. کوئی پرزا جو کس کے تو بالکل ختم ہونے والا ہے, یہ وہ چینج نہیں کرنا چاہتے. یہ اسی فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید نواں پوریا فٹ نہ ہو. بھائی خدا کے واسطے کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اگلی نسل جو ہے, جو جونیئرز ہیں یا جو آنے والے لوگ ہیں, جو اگلے آپ کے بچے ہیں, آپ کیوں ان کو بیچاروں کو کنفیوز کر رہے ہو؟ ان کو کیوں آپ اس طرح کا تاثر دے رہے ہو کہ نہیں پائی جی تو نہیں کام آؤں, اے پائی کام جانتا سی, اینو اسی نہیں اٹھانا, بس تو یہ پرا ہو کے بیٹھے رہو. اور جو جونیئرز ہیں, جو ترقی بیچارے چاہتے ہیں, جن کی ترقیاں ڈیو ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسی طرح ریٹائر ہو جاتے ہیں کہ بندہ ساتھ چمڑا رہتا ہے. ہمارے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کو یہ بات سمجھ پتہ نہیں کیوں نہیں آتی
کہ قبرستان کہا جاتا ہے, قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. جی 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 ہر شخص اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا ہے, کوئی اپنے آپ کو حکومت کے لیے ناگزیر سمجھتا ہے, کوئی اس معاشرے کے لیے سمجھتا ہے, اور کوئی جہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ہٹ گیا تو یہ سسٹم رک جائے گا. سسٹم کبھی نہیں رکا کرتا, کبھی نہیں رکتا جی. نبی پیغمبر چلے گئے ہیں, یہ تو عام انسان ہیں ہم لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان سے جو اداروں کے اندر بے یقینی کا ماحول بن گیا ہوا ہے نا جی, اور کانفیڈنس نہیں رہا لوگوں, ورکر بیچارہ جو ہے وہ کام ہی نہیں دل کے ساتھ کر رہا. نیچے بھی وہ یہ بات پھیل جاتی ہے, آہستہ آہستہ فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ اتلا بندہ ریٹائر نہیں ہو رہا, نیچے والے بیچارے اسی کڑ کڑ کے سڑ سڑ کے زندگی گزارے ہیں اسی فکر میں کہ ہم نے تو اس عہدے تک پہنچنا ہے, پہلے ہی ریٹائر ہو جانا. نیچے فرسٹریشن ہے, اور اوپر جو ہے وہ ایک نئی جو محلاتی سازشیں ہیں وہ پھر اپنا کھیل کھیلتی ہیں. یعنی جس بندے نے ایکسٹینشن لینی ہے یا اپنے عہدے سے چمٹے رہنے کی خواہش اس کے اندر موجزن ہے, وہ کسی نہ کسی انداز میں جس بندے نے فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں, وہ اس کی جو کاسا لیسی ہے اس میں مگن رہتا ہے, مصروف رہتا ہے, اور اس کی ساری کوششوں کا محور و مرکز جو ہے وہ شخصیت ہوتی ہے جس نے اس کو ایکسٹینشن دینی ہوتی ہے. جی 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 خوشامد اس قدر پھیل چکی ہوئی ہے, زہر کی طرح پورے جسم میں پھیل گئی ہوئی ہے حکومت کے, کہ جو خوشامدی اور جو سیل مین شپ جنہیں آتی ہے وہ بس اگے اگے ہیں, باقی بیچارے جو کرنے والے ہیں یعنی گفتار کے غازی اگے لڑ رہے ہیں, جو کردار کے غازی ہیں وہ بیچارے پیچھے ہو کے بیٹھے ہوئے. ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے, کبھی اس پہ غور کرو کہ ظاہر ہے کہ گفتگو کا فن جو ہے وہ زندگی کی دوڑ میں ایک معنی رکھتا ہے, کہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو گفتگو کا فن ہے وہ سب کچھ ہے. یعنی اگر ایک نااہل شخص ہے لیکن گفتگو بڑی لچھے دار قسم کی کر لیتا ہے, اس کے مقابلے پہ ایک دوسرا شخص ہے جو بالکل اہل ہے اور اس سے زیادہ اہل ہے, لیکن وہ گفتگو پہ وہ ملکہ نہیں رکھتا, وہ کبھی بھی زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں جا سکتا. سر آپ سرکاری عہدوں کو چھوڑیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ سیاست میں بھی وہی بندہ کامیاب سمجھا جاتا ہے جو ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے اچھی گفتگو کر لیتا ہے, سوائے شیخ رشید کے. نہیں واقعی سیریسلی یہ سارا سسٹم ہی اس طرح کا بن گیا ہوا ہے کہ ایسے بھی ایک قانون ہوتا ہے یار کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایمان سے غلط بھی ہو سکتا ہے, میں کوئی اتنا عقل مند نہیں ہوں, بہرحال ہوں تو عقل مندی دانشور تو کہلاتا ہوں. میرے خیال کے مطابق اگر پورے ملک کے اندر یہ بن جائے نا جی کہ اگر کسی کی ایک دن کی بھی نوکری رہتی ہے اور باری آگے اس کی ہے عہدے کی, اسے وہ عہدہ دیا جائے بے شک 12 گھنٹے کے لیے دیا جائے, وہ 12 گھنٹے کے بعد اس کی مدت پوری ہو جائے, وہ ریٹائر ہو جائے, اس کے بعد اگلا آ جائے, وہ پاویں 4 سال بیٹھا رہے 2 سال بیٹھا رہے, وہ ختم ہو, اگلا بے شک ہفتہ ریٹائرمنٹ میں رہتا ہے اسے لے کے آئیں, وہ اپنا ہفتہ اس ہوتے میں گزارے. اگر ایک آپ سسٹم بنا دیں تو کسی کی دل آزاری نہ ہو, ساری قوم میں کانفیڈنس پیدا ہو, جونیئرز میں کانفیڈنس پیدا ہو. پولیس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, تم دیکھ نہیں رہے پولیس چھپتی پھرتی ہے. یہ ثانیہ راولپنڈی کی تفتیش میں کیا کیا افسوسناک اور شرمندگی والی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس لوکتی پھر رہی ہے. جی اب مجھے پولیس والوں نے میرے متحدوں نے چھپا دیا تھا, محفوظ کر دیا تھا. ہے تم محفوظ ہونے کے لیے نوکری کر رہے ہو, خدا کے واسطے ایسے نہ کرو. بیڑا غرق پولیس کا اس لیے ہو گیا ہوا ہے کہ جو وفاقی وزیر, جو صوبائی وزیر, ان کے بھتیجے پڑے میں ساکھ جتنے بھی ہیں نا, وہ ان کو آگے آگے کر رہے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ اچھی اچھی کرسیوں پہ ان کو بٹھا رہے ہیں اپنے واقفکاروں کو, اور جو اہل لوگ ہیں وہ بیچارے پرے بیٹھ کے تو پوری پوری ڈبی سگٹوں کی پی جائے. یار تم ہنس رہے ہو, جن بیچاروں سے زیادتی ہو رہی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ان کے منہ کتنے کتنے ہنسی والے ہو گئے ہوئے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. جی عزیز صاحب شروع ہو جائیں. ٹھہر جاؤ, تمہاری مخبریوں سے زیادہ آج کی اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہم, میری بات تو سن لو یار, مخبریاں بھی نہیں ہیں, نہیں بہت اہم ہے, تمہاری اہم ہے. مخبریاں ہمیشہ بہت اہم ہوتی ہیں میری جان, میرے بھائی, میرے بڑے بھائی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری مخبریوں سے زیادہ اہم بات آج یہ ہے
کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، بلکہ کنسرن اداروں کا، سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، ان کو مبارکباد بھی دینی چاہیے، جن کی وجہ سے آج سانحہ راولپنڈی کے بعد جو یوم احتجاج تھا وہ امن امان کے ساتھ، خیر خیریت کے ساتھ گزر گیا ہے، اور میرا خیال ہے پوری قوم کو مبارکباد بھی دینی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے۔ جی 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 ویل ڈن، واقعی بہت شکریہ، اور خاص طور پہ تمام مذہبی جماعتوں کے علماء جو ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور ان کو سلام پیش کرتا ہے جی کہ انہوں نے 2-3 دن سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ احتجاج ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے، مگر پرامن ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے واقعی امن کا مظاہرہ کیا ہے اور احتجاج بھی بھرپور ہوا ہے، اس لیے بے حد شکریہ اور سلام۔ اس کے بعد یار اب تو وہ ڈش 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 بہت زور لگتا ہے یہ سانپ دکھاتے ہوئے، تمہیں کیا پتا ہے ایجی لیتے ہو تم، بہرحال بات تمہاری واقعی اہم تھی۔ بالکل۔ لو جی، جو پہلی مخبری خدمتیں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ میں حکومت سندھ جو ہے صوبائی حکومت، اس میں بہت بڑی بات بتائی ہے اس نے کہ سندھ میں حکومت سندھ بھی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہے۔ یار سندھ میں جو حکومت ہے وہ صوبائی حکومت ہے۔ نہیں، سندھ میں پہلی بات تو یہ کہ سندھ میں حکومت سندھ ہے، اور پھر دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت ہے۔ یار زبردست۔ 7-8 منٹ کا میرا سیگمنٹ ہوتا ہے، 3 منٹ پہلے وہ شکریہ میں گزار دیے اس نے، اب یہ سندھ میں صوبائی سندھ حکومت میں 2 منٹ گزار دیے، باقی 2 منٹ میں اب کیا نسخہ لے کے دوں تمہیں؟ چلیے یہ صاحب شروع ہو جائے۔ چلے سنائیں حضور، سنائیں۔ صوبائی حکومت سندھ جو ہے اس کے 3-4 دن کے اندر اندر 4 وزیر تبدیل ہو رہے ہیں۔ اچھا جی جناب، اور جو نئے آنے والے ہیں ان میں میرا خیال ہے کچھ 1-2-3-4 وزیر جو ہیں، کوئی 1-2 وہ پچھلی حکومت والے بھی ہوں گے، پرانی حکومت میں جو رہے ہوئے ہیں۔ اچھا جی حیور، اور صوبائی حکومت سندھ، یہی کہنا ہے، کنفیوز کر دیا اس نے۔ حکومت سندھ کا ہے نا؟ ہاں تھینک یو ویری مچ۔ حکومت سندھ کے حوالے سے نہیں، صوبہ سندھ کے حوالے سے ایک اور مخبری یہ ہے کہ سندھ کی ایک انتہائی اہم سیاسی جماعت جو ہے اس کے ایک اہم کارکن جو ہیں، لیڈر صاحب جو ہیں، وہ اپنی جماعت کے ہیڈ لیڈر جو ہیں ان سے ناراض ہوئے ہیں آج کل۔ اچھا، ان کی یہ آج کل ناراضگی چل رہی ہے، وہ پتہ نہیں ہیڈ لیڈر صاحب کی طرف سے چل رہی ہے کہ ڈپٹی لیڈر یا اسسٹنٹ لیڈر کی طرف سے چل رہی ہے، بہرحال ناراض ہیں اور دوری ہوئی ہے، اور وہ چھوٹے لیڈر نکرے بھی لگے ہوئے ہیں آج کل، منظر عام پہ نہیں ہیں۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے ان لیڈر کا؟ مصطفیٰ کمال ہے۔ یار یہ تو نہیں تھا بتانا، یہ جان بوجھ کے اس نے میرے منہ سے نکلوایا ہے، خطرناک بات ہے۔ اچھا عزیز صاحب بتائیں، پچھلے دنوں آپ کراچی گئے تھے؟ کیا جی اخبار میں آیا ہے؟ ہاں عزیز صاحب، آپ مخبری ہیں جو سندھ کی سنا رہے ہیں۔ تو آ گئی ہے سندھ کی تو ادھر کی سنا دی ہیں، اب ادھر کی بھی سنا دیتا ہوں۔ اچھا ڈش 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 ڈش۔ لو جناب، یہ جو اپنے پیپلز پارٹی کے اگلے چیئرمین ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب، مخبر میرا بھی یہ بتا رہا ہے کہ یرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی کھینچا تانی ابھی جاری ہے۔ بلاول صاحب نہیں مان رہے اب بھی سیاست میں آنے کو، اور آ کے ادھر سیاست اور پارٹی سنبھالنے کے لیے نہیں مان رہے۔ اچھا، یرداری صاحب ٹیلے لگا رہے ہیں کہ بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو، ماشاءاللہ خود کپڑے پہن لیتے ہو، اب تمہیں چاہیے کہ ادھر آ کے سیاست شروع کرو، پارٹی سنبھالو۔ اچھا، مگر بلاول صاحب نہیں سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں، مگر یرداری صاحب کا تو ظاہر ہے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے نا کہ اب منڈا بڑا ہو گیا، وہ دکان پہ بیٹھے آگے، تو یہ ایک کھینچا تانی ان کی چل رہی ہے۔ اب دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ ڈش 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 ڈش۔ پنجاب کے حوالے سے جو مخبری پیش خدمت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آج آپ کو میڈیا کے اوپر ٹیلی ویژن سکرین پہ شلوار قمیض جیب تن کیے ہوئے نظر آئے ہیں۔ مخبر میرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مختلف حلقوں میں یہ چہ منگوئیاں شروع ہو گئی تھی
چہ منگوئیاں ہی ہوتا ہے. چہ منگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں یہ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے پینٹ کوٹ نہیں بدلا, یہ پینٹ کوٹ ہی پہنتے جا رہے ہیں. چکر کیا ہے یہ کس طبیعت کے ہو گئے ہیں, یہ انگلش ہو گئے ہیں, حالانکہ دیسی آدمی ہیں نواز شریف صاحب. تو یہ شلوار قمیض بھول ہی گئے ہیں پہننی. تو وہ جو کانا پھوسی تھی نا جو مختلف چیمنگوئیوں کے چکر میں ہو رہی تھی وہ نواز شریف صاحب کے کان میں پڑ گئی. اچھا. تو آج جو شلوار قمیض نظر آئی ہے مخبر میرا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسی چیمنگوئیاں کا شاخسانہ ہے. چیمنگوئیوں کا شاخسانہ ہے جی. یار ذرا ٹپکل لفظ میں بولنے دیا کرو. وزیر اعظم کی مخبری سناتا ہو تو پھر اسی لیول کا لفظ ہونے چاہیے نا. تمہیں نہیں پتا اس بات کا. اچھا یہ چھ منگوئیاں ٹپکل لفظ ہے. ایسا ٹپکل, تمہیں کیا پتا ہے چھ منگوئیاں کیا ہوتا ہے؟ یہ آدھا کلو چھ منگوئیاں پکانی ہو نا تو وچ 1.5 کلو گوشت ڈالنا پڑتا ہے. چھ منگوئیاں. نمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو رائے صاحب طبیعت ٹھیک ہے, صرف آدھا کنڈا دہی آپ کا؟ کھانا نہیں, میں نے پودنے کی چٹنی بنوانی ہے. ناظرین, ملکی سیاست اور خاص طور پر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما جناب راجہ ریاض. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے اپنے شو میں بلا کے بٹھایا اور میک لگوایا ہے. میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتا ہوں ایک سیاستدان ہونے کے ناطے کہ جتنا بھی بولوں میک کے آگے بولوں. میک کو تو میں ترس ہی گیا ہوا ہوں چونکہ کافی دیر ہو گئی اب حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میڈیا والے بھی ہمارے منہ کے آگے میک نہیں کرتے ہیں. اتنا پسند ہے آپ کو مائک؟ جی, میں تو چاہتا ہوں کہ جب میں دودھ دہی والی دکان پہ جا کے کہوں نا کہ آدھا کنڈا دہی دینا, اس وقت بھی میرے آگے میک پڑا ہو. تو رائے صاحب طبیعت ٹھیک ہے, صرف آدھا کنڈا دہی آپ کا؟ کھانا نہیں, میں نے پودنے کی چٹنی بنوانی ہے. اس لیے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میک لگوایا. ایسے کوئی پوچھ رہے تھے کہ آپ کس ریاست کے راجہ ہیں؟ میں ریاست کا نہیں, میں سیاست کا راجہ ہوں. آپ نے میری اور میک کی محبت سے نہیں یہ فالو کیا کہ میں ایک سیاستدان ہوں. سیاستدان ہی ایسا شخص ہوتا ہے جو میک کو ترستا ہے اور وہ دن یاد کرتا ہے کہ جب اس کے آگے میک ہی میک ہوتے ہیں. میں تو ان دنوں کو ترستا ہوں جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو آگے پورے میکوں کا چھٹا لگا ہوتا تھا. 25-30 میک کٹھے ہی رنگ پرنگے میرے آگے ہوتے تھے اور میں بولنا شروع کرتا تھا کبھی اس میک پہ, کبھی اس میک پہ, کبھی اس میک پہ. الگ الگ میکس پہ بولتے تھے؟ ہاں جی, سارا ایسے گفتگو کا چھٹا لگاتا تھا پورے میکوں پہ. اب کوئی میک ہی نہیں ہوتا سامنے. میک میں بولنے کا تو مجھے بچپن سے ہی بڑا شوق ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے اسکول کے باہر وہ چاچا چورن والا کھڑا ہوتا تھا. میں اس کا وہ توتو والا میک پکڑ گئی شروع ہو جاتا تھا, چورنی اگرا. وہ اس طرح آواز لگاتا تھا تو میں اس کو کاپی کرتا تھا. جیسے میں سیاست میں جب میرے سامنے میک آتا ہے تو میں بھٹو صاحب کو کاپی کرتا ہوں. اچھا. ہاں جی, میرا انداز خطابت بھٹو صاحب والا ہے. راجہ صاحب تھوڑا نیچے رہتے ہیں, سیدھے بھٹو صاحب کو ہاتھ ڈال لیے. جنید صاحب اپنی سوچ تو بلند رکھنی چاہیے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آ جاؤ. راجہ صاحب تندی نہیں تندی ہے باد مخالف. نہیں جی, تندیے نہیں حضور, یہ تندیے ہوتا ہے. تندی نہیں سمجھتے آپ, وہ جس سے پتنگ اڑاتے ہیں, اس تندی کا ذکر کرتا ہے شاعر. وہ کہتا ہے باد مخالف کی جو تندی ہے نا, یہ ایک باد مخالف ہوتا ہے, اس کو بھی تندی سے چڑھا لیتے ہیں. اور تندی ایک ایسی چیز ہے, بہت زیادہ تیز ہوا بھی ہو تو اس سے چڑھا لیتے ہیں. تندی مضبوط ہوتی ہے, تو وہ مضبوطی کا لیکچر دے رہا ہے پوئٹ اس میں.
اچھا راجہ صاحب آج آپ نے ہاتھ میں فون کیوں پکڑا ہوا ہے؟ آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں نا جی، تو پتہ نہیں کس وقت وہ کاؤنسلر کی ٹکٹ کا فون آ جائے. اچھا اب آپ کونسلر کا الیکشن لڑیں گے؟ بس جنید صاحب میں تو نہیں لڑنا چاہتا تھا، میں تو ایم پی اے کی شکست کے بعد سیاست سے ہی سبک دوش ہو رہا تھا. وہ پھر میرے حلقے کے جو میرے چاہنے والے ہیں چاند، انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب یہ نہ کریں، اگر پروفیسر کو کالج کی نوکری نہ ملے تو گھر میں ٹیوشن سینٹر تو کھول سکتا ہے، آپ کاؤنسلر بن جائیں، چلو گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی. تو میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو ظاہر ہے سیاست میں رہ کے کرنی ہے نا. اب سڑک پہ صف بچھا کے لوگوں کی مالش کر کے تو نہیں نا خدمت کرنی. ایک سیاستدان کا تو کام یہی ہے کہ وہ سینہ سپر رہے. سینہ سپر آپ رہے. لیکن یہ فرمائیں آپ کو یقین ہے کہ آپ کونسلر کا الیکشن جیت جائیں گے؟ تسی بھی کچھ بولو کہ سارا انہاں نہیں بولنا ہے. نہیں جی، میں نے تو ارادہ کر لیا کہ آپ کے انٹرویو میں نہیں بولوں گی. نہیں بولیں آپ کو کون کہتا ہے نہ بولیں؟ آپ ہی تو پھر غصے میں کہتے ہیں کہ پھر تسی بول لو. لو میں غصے میں نہیں کہتا، میں تو پیار سے کہتا ہوں کہ پھر تسی بولو. آپ کو بولنے کے لیے کہتا ہوں میں. انہی وجوہات سے میں الیکشن آ رہا ہوں کہ پبلک مجھے سمجھی نہیں، یا بالکل ہی نہیں سمجھی یا پھر مکمل سمجھ گئی. راجہ صاحب ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں اچھی طرح. یہ فرمائیے کہ آپ بہرحال صوبائی سطح کے رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ فرمائیں کہ پنجاب میں آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ پارٹی کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ بلدیاتی الیکشن تو جنید صاحب ہماری جیب میں ہے. اچھا بس دعا کریں کہ الیکشن والے دن ہماری جیب نہ کٹی جائے. نہیں یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. اگر منصفانہ الیکشن ہوئے نا جی تو آپ یقین کر لیں کہ ہم جیتے ہوئے. کیسے منصفانہ الیکشن چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں منصفانہ الیکشن یہ ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کو اس کے مرتبے اور رتبے کے مطابق جگہ دی جائے. جیسے آپ بچوں کی دوڑ جب لگاتے ہیں تو جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کو چھوٹے بچے سے چند قدم پیچھے کھڑا کرتے ہیں، پھر 1 2 3 کہتے ہیں. اچھا تو ہم چاہتے ہیں کہ جب الیکشن ہو تو ہمیں نون لیگ کے برابر نہ سمجھا جائے. نون لیگ کے 8 ووٹ گنے اور ہمارا 1 گنے، پھر جو رزلٹ سامنے آئے وہ الاؤنس کر دیں، پھر ہمیں قبول ہے. اور اگر پھر بھی ہار گئے تو پھر تسی بول لو. ایسے گلو میں کہنا کہ جدوں بھی بول دیو تسی ساڈے خلاف ہی بول دیو. پھر بھی اگر ہار گئے تو پھر اللہ وارث ہے. جاپان چ بھی تے سونامی آ ہی گیا سی نا، وڈے وڈے جہاز پلاں چ وجن ڈے سن تے اسی کی ہیں. سونامی سے یاد ہے عمران خان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ٹی وی پہ. نہیں میں باہر ہی نہیں نکلتا تو گھر پھر ٹی وی پہ ہی دیکھ لیتا ہوں اس کو. باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اور جی کو ٹلی بجائے تو باہر نکلیے نا. ہوں ایویں منہ چک کے تو نہیں نا باہر جا سکتے، آخر ساڈی بھی کوئی عزت ہے. تو کوئی بھی ڈور بیل نہیں بجاتا؟ سوائے دودھ والے تو کوئی بھی نہیں بجاندا. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.